अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौलाना शिबली नुमानी का सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, जिसका माखज़ है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिनफ़ अदब है सीरत निगारी। सीरत निगारी की तारीफ़। सीरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तरीक़ा, शक्ल सूरत, रवैश, चाल चलन और हुस्न अखलाक के हैं। सीरत का लफ्ज़ सवार हयात के मानी में बोला जाता है। इस्तिलाही मानों में लफ्ज़ सीरत का मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का अहवाल बयान करना है। सीरत निगारी में अनबिया, सहाबा इकराम और औलिया की ज़िंदगी का हाल बयान किया जाता है, जिनकी ज़ात हर किस्म की खामी से पाक होती है। मौलाना शिबली नुमानी सीरत निगारी में अहम मकाम रखते हैं। सवानिया निगारी की तारीफ़। किसी भी नामवर शख्स की ज़िंदगी के हालात को तफसील से बयान करने का फ़न सवानिया कहलाता है। सवानिया में किसी शख्स की खूबियाँ और खामियाँ दोनों बयान की जाती हैं और इसमें फ़र्ज़ी वाक़यात बयान नहीं किए जाते। अल्ताफ़ से नहारी को पहला सवानिया निगार कहा जाता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान किए गए हैं। और अखलाक किससे कहते हैं? अखलाक ज़िंदगी के तरीक़े, सलीक़े और करीने का नाम है, यानी इंसान को उसके मकसद हयात से आगाह करके उसके तकाज़ों से रोशनास कराना और इनकी तकमील के काबिल बनाना अखलाक कहलाता है। हम मौलाना शिबली नुमानी के मुख्तलिफ़ पहलू पढ़ेंगे और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम्स के हवाले से वही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और आपने अपनी बुक पर इनको मार्क कर लेना है। सबसे पहले है कि मौलाना शिबली नुमानी कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई। पैदाइश है 1857 और वफ़ात है 1914। अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद रहे और 1898 में अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दिया। दायरतुल मारिफ का निज़ाम संभाला। लखनऊ में निदवतुल उलमा को कायम किया। फिर आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया। अगर हम असलूब निगारिश या तर्ज़ तहरीर का जायज़ा लें तो जोश बयान है, इजाज़ इख्तिसार यानी अपनी तहरीर को मुख्तसर अल्फाज से सजाते हैं। रवानी है, बरजस्तगी है यानी बरजस्ता तहरीर है, रवां है, कहीं रुकावट महसूस नहीं होती। मुहक्किकाना अंदाज़ यानी कोई भी चीज़ तहक़ीक़ के बग़ैर बयान नहीं करते। गनायत है, मौसीकी पाई जाती है। जहाँ शायरी की ज़रूरत होती है वहाँ शायरी से काम लेते हैं और अदबियत की शान पाई जाती है। फिर जहाँ अल्फाज की तकरार की ज़रूरत होती है वहाँ अल्फाज की तकरार से आहंग पैदा करते हैं। कहीं कहीं तंज़ की चाशनी भी मौजूद है। मुहावरात का इस्तेमाल भी करते हैं और इस तरह अपनी तहरीर को दिलकश बनाते हैं। मौज़ूआत, यूँ तो आपने बहुत से मौज़ूआत पर लिखा है, लेकिन तारीख़, तनकीद, सवानिया, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ाइद और तसव्वुफ़, सियासत, इन पर आपकी ज़्यादा तहरीरें मिलती हैं। तसानीफ़। अल फ़ारूक, अल मामून, शेर अल हजम, मुआज़ना, अनीसो दबीर, सफ़रनामा रूम शाम, मकालात शिबली जो 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे इनकी वफ़ात के बाद इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। अल ग़ज़ाली, सवानिया मौलाना रूम, सीरत नुमान, ये उनकी अहम सीरत निगारी की किताबें हैं। मौलाना शिबली नुमानी को अदबी खिदमात पर अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं 2 पैराग्राफ की तशरीह करूँगी और तशरीह को आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता से लेकर हमेशा इसकी पाबंदी की। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, दकीक, बारीक, नुक्ता, बात या काम, दायमी, हमेशा, गैर मुब्तदिल, जो तब्दील ना हो, सरजद ना होना, वाक़या ना होना, अफ़ाल, फ़ेल की जमा, सादर, जारी, इस्तिक़ामत, साबित कदमी, मुदावमत, हमेशा या कायम रहना। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के पहलू को बयान करने से पहले अखलाक के हवाले से मौलाना शिबली नुमानी एक अहम बात बता रही हैं। के अखलाक के हवाले से एक अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो भी पहलू पसंद करे, क्योंकि अखलाक के हवाले से तो बहुत सारे पहलू हैं।
خوش مزاجی ہے، مہمان نوازی ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ. تو مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ انسان اخلاق کے حوالے سے جو بھی پہلو پسند کرتا ہے وہ اس پر اتنی شدت سے قائم رہتا ہے کہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، اور وہ اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. یعنی وہ پہلو اس کی زندگی کا لازمی جز بن جاتا ہے، اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ تو مہمان نواز شخص ہے، یہ تو بہت خوش مزاج ہے. یعنی وہ زندگی کا ایک لازمی جز بن کر اس کی شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے، اور انسان جو پہلو اختیار کرتا ہے اس پہلو کے علاوہ کوئی چیز اس کو سامنے دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے علاوہ اس سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ اتنی شدت سے اس پر پابندی کرتا ہے کہ لوگ اس سے توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے لیے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے اسے کس قسم کے حالات کا سامنا ہو. اس کی شخصیت کی پہچان کیا ہوگی؟ سچ بولنا، اور وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی جھوٹ سے کام نہیں لے گا. کیونکہ میں نے آپ کو جب اخلاق کی تعریف بتائی تھی تو یہی بتایا تھا کہ اخلاق سے مراد زندگی کے طریقے، سلیقے اور قرینے کا نام ہے. کہ انسان جو ہے جس چیز کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے پھر اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس نے سچائی کو اپنا لیا ہے تو وہ پھر زندگی کے کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولے گا، اور یہ سچ جو ہے اس کی زندگی کا لازمی جز بن جائے گا. پھر کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. اس کی مثال انہوں نے آفتاب سے دی ہے کہ جیسے سورج سے ہمیشہ ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، ہم سورج سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس سے ہمیں تاریکی نظر آئے گی. سورج نکلتے ہی ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ دن کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ جو روشنی ہے وہ آفتاب کے ساتھ مشروط ہے، اس کی زندگی کا لازمی جز ہے. اسی طرح اگر ہمیں درخت نظر آتے ہیں تو ان کے اوپر کیا لگتے ہیں؟ پھل. ہمیں جب درخت دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہ اس پر تو پھل لگے ہوئے ہیں، چاہے پھل کوئی سا بھی ہو، ظاہر ہے بہت سارے پھل ہیں. اسی طرح پھول کو دیکھتے ہی ہمیں خوشبو کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان سے مشروط ہو چکی ہیں. تو یہاں ایک مولانا شبلی نعمانی بھی کہتے ہیں کہ انسان اخلاق کا جو بھی پہلو پسند کرتا ہے وہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتا ہے. جس قسم کے بھی حالات ہوں اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا جز بن جاتا ہے اور وہ اس پر قائم رہتا ہے. اور یہ ایسا بے اختیاری جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس سے ایسا ہی کام جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے یا ایسا ہی کام واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو اگزامپل بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے اسے اس سے کتنا ہی کیوں نہ نقصان ہو. وہ ہمیشہ سچ بولے گا اور سچ کا ہی ساتھ دے گا. اگلا پیراگراف. شریعت قانون الہی معنی منع کرنا، ترک چھوڑ دینا، سنن سنت کی جمع پختہ پکا، مستحکم مضبوط، جھڑی بارش. یہ پہلے ہی پیراگراف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے اخلاق کے حوالے سے یہ جو بات کی ہے کہ اخلاق کا سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ انسان جو بات ایک دفعہ اختیار کر لیتا ہے وہ اس کی زندگی کا لازمی جز بن جاتا ہے اور پھر وہ اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی کرتے تھے کہ جس طریقے کو، جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اختیار کر لیا تھا تو اس پر تمام زندگی شدت کے ساتھ قائم رہے، ثابت قدم رہے. جس قسم کے بھی حالات ہوئے ہیں وہ اس پر ذرا برابر بھی نہیں ہٹے بلکہ اس پر قائم رہے. اگر ہم سنت کا لفظ دیکھیں تو سنت کا لفظ قانون الہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باتیں کر کے دکھائیں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیے اور لوگوں کو بھی وہ کام نہ کرنے کی تلقین کی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میں سچ بولتا ہوں تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ سچ نہیں بولتا بلکہ جھوٹ بولتا ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں کیا مثال ہے کہ اگر ہمارے والدین کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو گھر میں موجودگی کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جو گھر سے باہر آیا ہے نا اس سے کہہ دیں پاپا گھر نہیں ہے۔ یعنی بے شک وہ سچ بولنے کی ایک صفت تو انہیں اپنائی ہے، لیکن اپنے قول سے اپنے عمل سے انہوں نے کیا ثابت کر دیا کہ وہ اس پر کاربند نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات انتہائی وثوق کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو اس پر قائم رہے۔ نعوذ باللہ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کیں، آپ کو لو لوہان کیا، آپ پر کوڑا پھینکا، پتھروں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں لو لوہان کیے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت کا جو راستہ اپنایا تھا اس پر قائم رہے، اور نہ صرف قائم رہے بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے اور کسی بھی رکاوٹ کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال اتنے پختہ تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ان میں تمام عمر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن یہ عمل کرتے تھے؟ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا لا کانا عملہ دیمات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ بارش کی طرح ہوتا تھا کہ جس طرح بارش جو ہے مسلسل برستی چلی جاتی ہے اور نہیں رکتی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال تھا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کر لی تو پھر ہمیشہ کے لیے اس پر ثابت قدمی سے قائم رہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح اپنایا کہ وہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کا لازمی جز بن کر رہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی، اور آپ کے قول و فعل میں قطعاً بھی تضاد نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اخلاق کا ایک عملی نمونہ بنا کر پیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ اگلے دو پیراگراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ یہاں سے لے کر ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ معنی نیک سیرت، نیک کردار، وقار و متانت، عزت اور سنجیدگی، خاطر شکنی، دل توڑنا، مصافحہ، ہاتھ ملانا، زانوں گھٹنے کے اوپر کی ہڈی، ہم نشینوں ساتھیوں، سفارت، سفیر، نفس نفیس بذات خود۔ مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کو اپنایا اس پر ساری عمر قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو اختیار نہیں کیا تو اس سے پھر تمام عمر اختیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے، یعنی آپ میں تمام نیک کردار کی خوبیاں شامل تھیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہٰذا انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ سورہ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1,24,000 پیغمبروں کی تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشاش بشاش، خوش اخلاق اور نرم خو تھے، سخت دل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو عام طور پر ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے جس سے کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب کسی سے ملتے تو ہمیشہ خود پہلے سلام کرتے اور اس سے ہاتھ ملاتے۔ اگر کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے اس وقت تک چہرہ مبارک نہیں موڑتے تھے جب تک وہ خود اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اور اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان سے منہ نہ ہٹا لیتا۔ اسی طرح سلام کرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہل کرتے تھے اور جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود آپ سے ہاتھ نہ چھڑا لے۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھتے ہوئے عام طور پر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے گھٹنے کی جو ہڈی ہے وہ دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محفل میں بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ فاصلے سے بیٹھتے تھے اور پیچھے ہو کر بیٹھتے تھے کہ ان کے جو گھٹنے کی ہڈی ہے وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی سے جوک در جوک جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے کچھ نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمائندوں کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بذات خود ان کی مہمان نوازی کے تمام کام سر انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں اور ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اس وقت میرے دوستوں کی خدمت کی جب ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور انہوں نے بے یار و مددگار حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو اس لیے اب میں ان کی خدمت خود کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی مہمان نوازی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، تمہارے مہمانوں کا تم پر بہت حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا جامع اور افضل رسول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں مہمان نوازی کی صفت اتنی اعلیٰ تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھوکے رہتے اور مہمانوں کی تواضع کرتے اور ان کی خاطر مدارت میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیتے تھے۔ جی اگلے دو پیراگراف، مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو یہاں سے لے کر لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ پہلے الفاظ معنی، مجالس مجلس کی جمع، محفل، مجمع، ہجوم، صیغہ تیمیم ایسی بات جو سب کے لیے ہو، ابہام پوشیدہ، ابر کرم، رحمت کا بادل، گراں، ناگوار، تنوع مند، صحت مند، غنی، دولت مند۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، مہمان نواز تھے اور بڑی سے بڑی بات کو
بڑے تحمل اور بردباری سے برداشت کرتے تھے۔ اسی طرح محفل میں لوگ بہت ساری باتیں ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں، جس پر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں جب ایسی باتیں سنتے تھے جو آپ کے مزاج کو بری لگتی تھیں تو اسے بھی بڑی بردباری کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اس پر غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ مولانا شبلی نعمانی ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے دعوت ولیمہ کی، تو اس دعوت میں کچھ لوگ تو کھانا کھانے کے بعد اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے اور کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھے رہے۔ اب اس پیراگراف میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو بری بات کو برداشت کرنا اور دوسرا وقت کو ضائع نہ کرنا اور تیسرا پردے کا حکم۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی اس محفل میں موجود تھی۔ اب وہ لوگ جو دعوت کھا کر چلے گئے تھے اور وہ لوگ جو دعوت کھا کر بیٹھے ہوئے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن انہیں وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہیں تھا، وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف لے جائیں۔ لیکن چونکہ اگر آپ کہتے کہ اب آپ دعوت کھا چکے ہیں اور اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں تو یہ بھی بات اچھی نہیں لگتی اور مہمان نوازی کے خلاف ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ کہا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اسی طرح بیٹھے رہے اور وقت ضائع کرتے رہے۔ اب لوگوں کو احساس دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف گئے کہ شاید لوگ جب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سے اٹھ کر چلے گئے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے حجرے سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ محفل میں اسی طرح بیٹھے ہیں اور گفتگو جاری ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پریشانی سے نکالنے کے لیے پردے کی وحی نازل کی، اور جب پردے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے، اور چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تعالیٰ آپ سب کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں اور اب چونکہ حکم پردے کا آ چکا ہے تو اب پردے کے لیے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اپنے حجرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو اور انہیں آپ کی بات بری لگے۔ اسی طرح محفل میں جب کوئی بات چل رہی ہوتی تھی اور کسی کی بات آپ کو بری لگتی تھی تو آپ اس شخص کا نام لے کر اسے مخاطب نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی جو احساس ہے اس کو ذک پہنچے یا وہ ناراض ہو کہ میرا نام لے کر مخاطب کیا گیا ہے، یا اس بات کو وہ اپنی بےعزتی خیال نہ کرے۔ عام طور پر آج بھی وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ اس کا نام مخاطب نہیں کرتے بلکہ سب کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب محفل میں کسی کی بات بری لگتی تھی تو آپ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ آئندہ وہ شخص اس بات کا اظہار نہ کرے، سب کا مخاطب کرتے تھے کہ ہمیں یہ عادت جو ہے اس طرح اپنانی چاہیے یا ہمیں یہ بات اس طرح کرنی چاہیے، اور یہ پوشیدہ طریقہ اس لیے اختیار کیا جاتا تھا تاکہ خاص طور پر اس شخص کی بےعزتی نہ ہو۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں کلاس میں بھی بہت زیادہ شور ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ بچے شور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کا نام مخاطب نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ پوری کلاس خاموش ہو جائے۔ کیوں کہ اگر ہم چند بچوں کا نام لیں گے تو ان کی ایگو متاثر ہوگی، ان کے احساس کو ذک پہنچے گی، اور یہ طریقہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ گاہے بگاہے لوگوں کی تلقین کرتے تھے، ان کو نصیحت کی باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی شخص آپ سے سوال کرتا، سوالی بن کر آتا، تو آپ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ ہے، اب وہ چاہے کم کرے یا زیادہ ہے۔ یعنی آپ سوال کی ضرورت جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کو، تب آپ کسی کے پاس سوالی بن کر جائیں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر محض آسائش حاصل کرنے کے لیے، سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بری لگتی تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لے کر آئے اور اپنی عزت بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محنت مزدوری کرتا ہے اور اس محنت کی جو کمائی ہے اس کو بیچتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے۔ یعنی سوال کرنے کی ضرورت اس وقت ہے کہ جب آپ کی عزت داؤ پر لگی ہو۔ لیکن اگر آپ محض اپنی زندگی کی سہولتوں کو، عیاشی کو بڑھانے کے لیے کسی سے مانگتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی بات کا آپ نے فرمایا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقات آئے تھے، اور صدقات کا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، اور یہ ان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے جو کہ ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، کہ اسی اثناء میں دو لوگ اور آ کر شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ بہت صحت مند تھے اور تندرست تھے اور ہاتھ پاؤں والے تھے، یعنی لنگڑے لولے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس میں سے دے سکتا ہوں، کہ یہ صدقات کا مال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے کا مال جو ہے ان مسکینوں کے لیے ہے، ان غریبوں کے لیے ہے جو معذور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم لوگ تو غنی ہو، غنی یعنی دولت مند لگ رہے ہو اور تندرست ہو، یعنی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تم معذور نہیں ہو، تم لوگ کام کر سکتے ہو، محنت مزدوری کر سکتے ہو، تو اس لیے تم لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔